अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान एक नहायत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि जैसे कहा जाता है ना कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, तो उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी लगता है ऐसा है कि कोई भी तबका इशराफिया के अंदर से उठा के देख ले, अवामुन नास में से देख लें, हम लोग तारीख से सबक नहीं सीखते। अब लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है 26वीं आईनी तरमीम एक बाई पार्टीजन जो कंसेंसस के बाद जब पास हुई तो एक जो चोर दरवाज़ा जुडिशल ओवर रीच का खुला हुआ था, एक तासुर दिया जा रहा था कि वो बंद हो चुका है। मगर उसके बाद आप देखते हैं कि एकदम से अ गिफ्ट ऑफ गॉड एक ऐसा केस जो है वो सामने आ जाता है। जो रेगुलर बेंच जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जिसको लीड कर रहे हैं उसके सामने बज़ाहिर तो एक गलती, एक मामूली गलती जो है लगती है कि जी गलती से फिक्स हो गया, मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही फार रीचिंग होंगे पाकिस्तान के जुडिशल मंजरनामे के अंदर भी और सियासी मंजरनामे के अंदर भी। और उसके साथ साथ जो आप देखते हैं ये तमाम जो एक जुडिशल नई बहस का दरवाज़ा खुला है, उसके साथ आप देखते हैं मुज़ाकरात की एक टेबल भी सजी हुई है। तो उसमें भी ये देखना है कि कहीं जो है वो वहाँ पर हांडी पक भी रही है या खाना कहीं और पक रहा है और उसके ऊपर जो है वो सर्व सिर्फ होना है। ये भी तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी इसका, एक इंटरनेशनल एंगल भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार की बागडोर संभाल चुके हैं और अब पाकिस्तानी हम लोग जो है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो क्या वो वाकई में वो चीज़ें जायज़ हैं, क्या वाकई में वो उम्मीदें जो रंग लेकर आएंगी? इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जिया निगार हसन अयूब साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, मगर आपने यहाँ का रास्ता देख लिया, अब आपको बार बार आना पड़ेगा। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हसन साहब, ये एकदम से जो है एक गिफ्ट ऑफ गॉड जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज की झोली में आ गिरा है। ये ऑर्गेनिक ही हुआ है या वाकई में ये गिफ्ट उनको दिया गया है? ऐसे गिफ्ट्स उनके पास पहले भी आए थे, 3-4 जो वापस भिजवा दिए थे उन्होंने। यानी सुप्रीम कोर्ट के उनके बेंच के अंदर मुख्तलिफ मुकदमा 3-4 पहले इसी तरह के जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस थे वो उन्होंने जो है वापस भिजवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उन्होंने कहा जी हमारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम उनको उम्मीद थी कि शायद फुल कोर्ट बन जाए और वो फुल कोर्ट के ज़रिए उनकी ख्वाहिश ये है कि वो एक दफ़ा तो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठे। अब अगर जस्टिस यही अफरीदी अपनी टर्म पूरी करते हैं तो फिर उनके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनना मुमकिन नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने इसको यानी तस्लीम नहीं किया 26वीं आईनी तरमीम को, और उसके होने से पहले भी उसको तस्लीम नहीं किया। और वो कब से तस्लीम नहीं किया? जबकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला था और बेसिकली जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने के हवाले से जब वज़ीर कानून ने एतमाद में लिया, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा थे और ये सीनियर प्यूनर जज थे, ये दोनों बैठे हुए थे और इनसे वो मैटर जो है उनके सामने शेयर किया। तो उसके बाद उन्होंने ये बात दिल पे ले ली और फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जिस तरीके से हुआ, जो कुछ आपने देखा, फिर उन्होंने जो फ़ैसला दिया उसके ऊपर वो वाहिद यही फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो आइन से मुतसादिम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार लेती है आइन पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट आइन पाकिस्तान में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती। तो उन्होंने आइन में तरमीम की थी, यानी आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह था, लेकिन उसकी तशरीह का केस नहीं था। वो केस 185 की अपील थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट के भी तकरीबन फुल कोर्ट ने कह दिया था कि ये नशिस्तें ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। फिर अपील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी और इनिशियल स्टेज के ऊपर वो पार्टी नहीं थी, उनका लोकस स्टैंडाई नहीं था। फिर उनका लोकस स्टैंडाई भी उन्होंने जजमेंट में बनाया, उसको जस्टिफाई किया, फिर जो कुछ हुआ आपने सामने देखा। तो ये वहाँ से मामला रुका, फिर एक वजाहत दी उसकी, फिर वजाहत दे चुके थे। तो जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी फिर दूसरी वजाहत भी जारी की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अच्छा, कुछ अदाएँ हैं उनकी, उन पर गौर कर लें। देखें, मैं एक बात में ऐड कर दूँ, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। देखिए, किसने चीफ जस्टिस बनना है, किसने नहीं बनना, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ओहदा, मकाम, ये अल्लाह ने देना, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। अल्लाह के फ़ैसले के साथ आप लड़ नहीं सकते, आप अल्लाह के फ़ैसले के साथ आप लड़ नहीं सकते, अल्लाह के फ़ैसले के साथ आप झगड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला जो है ना, उसने कुछ अपने जो है वो म्यार सेट किए हुए हैं, कुछ उसके फ़ैसले हैं,
ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اب بدقسمتی سے پتہ نہیں ہمارے یہاں جو ہے ایک کنسیپٹ ہے پاور جس کے ہاتھ میں آتی ہے نا وہ پاور کو جو ہے فرعون بن جاتا ہے, وہ خدائی مخلوق بن جاتا ہے. اسی طرح ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ والی ایک سچویشن ایک ٹسل ایک جو ہے تقسیم دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو متنازع بنایا جا رہا ہے دوبارہ سے. تو اگر ایک عام آدمی جو ہے اگر آئین کی توہین کرے, توہین آئین کرے یا توہین عدالت کرے تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو اگر آئین کے رکھوالے خود توہین آئین کریں, چونکہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کا حصہ ہے, اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کریٹ کرنا تو توہین آئین ہوئی, تو کیا اس کی پینلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین ہمارے ملک کے چیف جسٹس کی بار بار لوگ کرتے رہے. آنریبل چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب, انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں دیا کسی کو اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی کیونکہ ان کی ذات کا معاملہ تھا, لہٰذا انہوں نے نہیں کی. تو کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں کر سکتے تھے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ؟ جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی فیصل واڈر صاحب کے خلاف, اگر آپ کو یاد ہو تو, اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف. چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نہیں کیے نا, انہوں نے انیشیٹ کی, ان کا ظرف تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی چاہیے تھا نا, وہ سینئر پیونی جج تھے, تو وہ اپنے چیف جسٹس کی عزت اور توقیر کو سنبھالنے کے لیے وہ آتے. اپنے کچھ لائکس ڈس لائکس ان کو ضرور تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر جج توہین آئین کرے تو اس کا بڑا سمپل طریقہ آئین پاکستان میں بھی درج ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اب ایس جے سی جو ہے وہ اگر یہ ججز جو کہ بقول جیسے آپ نے کہا اور میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب آنریبل جج ہیں, سینئر پیونی جج, وہ آئین کی منشا کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ ججز کا مس کنڈکٹ ہے کیونکہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا, آئین میں نہ ترمیم کرنے کا نہ آئین کے خلاف جانے کا. تو وہ آئین کی منشا کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ میٹر اگر ایس جی سی میں کمپلینٹ جاتی ہے تو ان کو اس کا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. جسٹس مظاہر علی ڈکوی کا بھی ہمارے سامنے جو ہے ایک مثال موجود ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے کلمینیٹ وہاں پر ہوگی پھر؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ سمجھیے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے جو ابھی وہ کر رہے ہیں اپنے اس فیصلوں کے ذریعے کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے خلاف, یا وہ کر سکتے ہیں نہیں. ان کا فیصلہ ہی آئین سے باہر ہے. ان کا فیصلہ کرنے کا, اس کو جو آرڈر اس کیس سن رہے ہیں یہ کیس سننے کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے, وہ منصف ہیں, ٹھیک ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے. اچھا اس وقت پولیٹیشین کا کام ہے, نہ وہ کوئی آرکیٹیکٹ ہیں نہ وہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن ہیں. تو جو کام آپ کا کرنے کا ہے وہ کام کریں نا. آپ مقدمات سنیں, ان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آپ ہیں نہیں, اس لیے آئین کی تشریح سے آپ دور رہیں. اچھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیسے ایڈیشنل رجسٹرار کو جو ہے سپریم کورٹ نے ہٹا دیا, ایک انکوائری بھی شاید ان کے اوپر انیشیٹ ہونے والی ہے. اچھا ہو گئی ہے, رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا نا بالکل کہ زاہد صاحب سے متعلق کہ ایک انکوائری کرے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیپس جو ہے یہ بائی مسٹیک ان سے ہو گیا یا واقعی میں کوئی آپ کو کانسپریسی بھی نظر آتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ڈیپ روٹس ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اور ایک ویل ریسپیکٹڈ جج تھے. کچھ عرصہ پہلے تک ان کو کوئی کسی یعنی تنازع کے اندر وہ ان کا کیریئر نہیں تھا. لیکن ابھی جو کر رہے ہیں چند سالوں سے, ایک سال سے تقریباً سال سوا سال سے 1.5 سال سے, وہ چیزیں بڑے سوالات اٹھا رہی ہیں. انہوں نے دیکھیں ایک قدرت کے فیصلوں کے سامنے انسان اگر اس سے لڑنے کی کوشش کرے نا اور کہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے کر کے میں یہ رستہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے, تو اگر وہ حاصل کر بھی لے تو عزت بندہ گواہ بیٹھتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق جائز ناجائز طریقے سے اگر بندہ بڑھتا ہے نا آگے, تو یہ اب وہ ناجائز طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو میری اپنی سمجھ بوجھ ہے یا میری ناقص عقل ہے. جو میں سمجھتا ہوں, جتنی کورٹ پروسیڈنگ میں نے دیکھی ہے, جس طرح آئین اور قانون کو میں جانتا ہوں, بہت کم جانتا ہوں, لیکن جتنا میں جانتا ہوں میری کم از کم ذاتی طور پر رائے یہی ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا آپ کی جو ہے کورٹ رپورٹنگ کا آپ کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے, کیا اس صورتحال کے اندر آپ کو ایک نیا لیگل لیکونا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشل آرڈر ورسز ایڈمنسٹریٹو آرڈر؟ اچھا کیونکہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. جوڈیشل آرڈر کو لا کی یا کانسٹیٹیوشن کی بیکنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر وہ اس کی بیکنگ نہیں ہے تو وہ صرف ایک ویسے اپنا فیصلہ لکھ کے دے دے, اس پر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اگر وہ کوئی بھی آرڈر کریں گے نا تو اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں یعنی ریویو میں, یا اس میں تو اپیل کا حق ہے.
تو اپیل میں جا سکتے ہیں. تو جب اپیل میں جائیں گے تو وہاں پر ویسے ختم ہو جائے گا, ویسے اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے, اور وہ پہلی ہیئرنگ میں سسپینڈ ہو سکتا ہے آرڈر, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن رک سکتی ہے, اور پلس ان کی خلاف جج کے خلاف ہی کارروائی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا, اس بینچ کے خلاف کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے. ہاں, تو اس کی بڑی پاسبلٹیز ہیں. لیکن جب آپ ریڈ لائن کراس کریں گے نا تو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں, اگر جوڈیشری, تو جوڈیشری نے بھی ایک ضابطے کے تحت چلنا نا. جوڈیشری بھی کہتے ہیں نا کہ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتی. جوڈیشری میں بھی کوئی بندہ اگر جج صاحب فیصلہ دے دے بیٹھ کر سپوزٹلی کہ آئین پاکستان ہی درست نہیں ہے, اس کو ختم کر دیا جائے, تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. جہاں سے پاور ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, جب آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر آپ کی بات کی, آپ کے عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑی کمپریہنسولی آپ نے تمام آئینی پہلوؤں کو اجاگر کیا. ایک مذاکرات کی میز بھی سجی ہوئی ہے, اور اس میں جو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پارٹیز انوالو ہیں ان کو ملے گا کیا کیا, فیصلہ کون کرے گا, الٹیمیٹلی جو ہے ونر کون ہوگا, لوزر کون ہوگا. اس کا جو ہے وہ بات یہ کمیشن کے اوپر ڈیڈ لاک کا شکار کیوں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اگر کمیشنز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی معاملے کو اگر آپ نے جو سرد خانے میں پھینکنا ہو کمیشن بنا دیا جاتا ہے. تحریک انصاف کیوں اتنی ایڈمنٹ ہے اس کے اوپر؟ میں بتا کہ 9 مئی جو ہے نا, 9 مئی کے جو کرمنل کیسز ہیں, کچھ میں کنوکشنز ہو چکی ہیں جو ملٹری کورٹس میں تھیں, اور کچھ ATC کے اندر پینڈنگ ہیں. جب کرمنل کیس چل رہا ہو, میٹر سب جوڈس ہو, اور آلریڈی پینڈنگ ہے بیفور دا کورٹ آف لا, جسے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس میں آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے, بن سکتا ہی نہیں ہے, کوئی ایسی نظیر بھی نہیں موجود. جو دوسری بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز سجی ہوئی ہے, میرے خیال سے جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس کے بعد یہ مذاکرات کی میز مجھے اجڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ ایک تو وہ ایسی ڈیمانڈز بھی ہیں, چلو ڈیمانڈز ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ایکچوئل ان کا پلان یہ ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر ایک پورا لیٹر لکھ دیا, نوٹیفیکیشن نکال دیا. وہ باہر کی کمیونٹی کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. باہر کی کمیونٹی کو, جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس والی, ان کو یہ لکھیں گے. پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریاست پاکستان پر حملہ کریں گے. میں 15-20 دن پہلے بول چکا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر, اور ایون ایئر وائی کے اوپر یہ بات کر چکا ہوں. پھر وہاں سے یہ واویلا مچایا جائے گا, اور پھر مختلف انٹرنیشنل جو پبلشرز ہیں ان میں ان کے خلاف ایک اخبارات میں خبریں لگائی جائیں گی, ویب سائٹس کے اوپر خبریں لگوائی جائیں گی, جو اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے انٹرویوز کرائے جائیں گے. یہ پورا پلان ہے. عمران خان صاحب کا AI کا کانٹینٹ اسپیچز کا بنایا گیا ہے. سب چیزوں پہ کام چل رہا ہے, اور فنڈنگ بھی جو ہے وہ بھاری انٹرنلی بھی ہو رہی ہے اور ایکسٹرنلی بھی ہو رہی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو PTI کے حمایت یافتہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ تمام کے تمام وہ لائن ٹو کریں گے, خزانے کا منہ کھول دیا جائے گا. اچھا, یہ جو ایک ہیٹ اکانومی چل رہی ہے نا, جس کو آپ سمجھ لیں ڈالرز کے اوپر یہ ہیٹ اکانومی چل رہی ہے, اور یہ ساری کی ساری باہر سے آپریٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو اس کا ایگزیکٹلی پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ جو پولیٹکس آف ہیٹ ہے, اس کی تو پھر ایک پورے کے پورے معاشی زاویہ بھی ہے. آپ کو یعنی کہ اس کو بریک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی معاشی جڑیں کاٹنی ہوگی, آپ کو فائنینسنگ وغیرہ ٹریس کرنی ہوگی, اس کے پیچھے جو ہے کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, سارا کچھ. تو اس کو تو پھر قابو کرنا یہ سارا اتنا آسان نہیں. ہم نے ایک دیکھا کہ ایک ڈیجیٹل وار پھر ایک امریکہ کے اندر جیسے لگی ہوئی ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے, کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹک ٹاک جو ملٹی $بلین بزنس ان کا لے کر چل رہی ہے, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کنسرنس کے اوپر کہا, ان کی سپریم کورٹ نے کہا ہم اس کو بند کر دیں گے. اور پھر اس کو کھلوایا ہے, بالکل کھل بھی گیا, اور ابھی بھی وہ نیگوشیشن چل رہی ہیں. دیکھیں وہ اب جو بھی ایشو ہے ہمارے یہاں, جو ایک طریقے سے انکنٹرولڈ سوشل میڈیا ہے, اس میں کچھ انوالومنٹ جو ہے نا وہ پاکستان جو دشمن قوتیں ہیں وہ بھی ہیں. اس میں ہندوستان ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے, اسرائیل بڑا رول پلے کر رہا ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے, اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ جو کہ بیسکلی ایکچولی ہی ورک فار دیم, لیکن اس نے کور لیا ہوا یہاں پر پولیٹیکل پارٹی کا, یعنی وہ ملک سے باہر ہی ہے. جبران الیاس اس کا نام ہے. تو وہ جبران الیاس وغیرہ بیسکلی یہ, اور پھر کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا, اور یہ بیسکلی کولیکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں. بہرحال جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. بلوچستان کا ایشو اب دیکھیں جس طریقے سے وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جس طرح مارنگ بلوچ کو گلیمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے, پھر باہر جا کے گورے سارے اس کو بلاتے ہیں, وہاں پر جا کے وہ ملاقاتیں کرتی ہے, اور پھر یہ دیکھ لیں کہ 20-20 ہزار بندوں کے قافلے کو وہ کس طریقے سے ان کا سیٹنگ کرا سکتی ہے, ان کو 3 ٹائم کا کھانا کس طرح دیتی ہے, ان کی لاجسٹکس کہاں سے آتی ہیں, بہت سی چیزیں. اچھا, یہ جو سائبر بریگیڈ ہے, یہ ساری باتیں ہیں نا, آپ دیکھیں ادھر, تو پھر ان لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے کچھ جرنلسٹ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر ہماری ہیومن رائٹس کی کچھ چیزیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, حالانکہ شاید وہ
انسانی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزیوں کو یہ ایک وکٹم کارڈ پلے کرتی ہے, اس وجہ سے اس کو وہ کر دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایک پورا ایک جو ہے نا جال بنا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو سائبر بریگیڈ ہے یہ بھی جو ہے پریشرائز کرنے کے لیے پاکستانی ریاست کو جو ہے اس طریقے سے اپنی جو ہے حملہ آور ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر, مگر اچھا ہوگی بھی صحیح, آپ نے آگے بھی بتایا. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھی بڑا تاریخ پہلو ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ میں جو ہے ان کو ایک کارڈ پھینکا جاتا ہے کہ جی ہم نے بات جو ہے صرف ریاست پاکستان وہی اداروں سے کرنی ہے. تو آج میں انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خاص طور پر جب یہ بیرسٹر گور وغیرہ کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف کے ساتھ اس کے بریف کیا گیا شہباز شریف صاحب کو, اور آرمی چیف نے جو ہے یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں پڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جی آپ صرف اور صرف حکومت سے ہی بات کریں, مگر حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. تو کیا دوبارہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو سڑکوں پہ دیکھیں گے, چونکہ ایک تو میدان جنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل اسپیس پہ بنائیں گے جس کے بارے میں آپ نے خبر بھی دے دی ہے, تو کیا ایک سڑکوں کے اوپر بھی محاذ گرم ہوگا چونکہ مذاکرات بھی ہمیں ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کریں گے جو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر سائبر حملہ ہونا ہے, اور دوسرا پھر اس کے بعد ہاں اسلام آباد کے اوپر آئیں گے, دوبارہ آئیں پلاننگ ہے جی. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے مزید امبولڈن ہو جاتے, چونکہ اب ٹرمپ نے بھی پریزیڈنسی سنبھال لی ہے, نہیں ہوگی. اچھا نہیں ہوگی, مجھے نہیں امید, بٹ ہی از این امپلسو پریزیڈنٹ. نہیں, آپ یہ بات دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, وہ بہت سکسیزفل بزنس مین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بزنس امپائر ہے. جو بندہ بزنس امپائر پر بیٹھتا ہے پھر تمام اتنی بڑی امپائر کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, وہ بچہ نہیں ہوتا, وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ ایک دفعہ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے. اور دوسری چیز دیکھ لیں کہ ان کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے اپنے ایک آبجیکٹیوز ہیں, انہوں نے ایک اپنا مینیفیسٹو دیا ہوا ہے, اور وہ بہت بڑے کام ہیں. اگر وہ ان میں سے آدھے کام بھی کر جائیں گے اپنے ٹینیور کے اندر تو ان کی بہت بڑی سکسیس ہوگی. اچھا, ایک انالیسس میں دیکھ رہی تھی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ جنگوں کا خاتمہ, اگر ڈسپیوٹ اسرائیل اور پیلسٹائن کا ہے, جنگ بندی نہیں, ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہمیشہ کے لیے نا, کہ وارز کو ختم کرنا ہے, تو اگر وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تاریخ میں کتنا بڑا نام لکھا جائے گا ان کا, کہ دہائیوں سے چلتا ہوا مسئلہ آ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کر دیا, تو وہ اپنی کچھ چیز چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں نا. مطلب پیسہ کما لیا بندے نے, ٹھیک ہے, بلینئر تو پہلے بن گئے تھے, پھر وہ وہاں سے جناب وہ پریزیڈنٹ بن گئے ایک دفعہ, پھر سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے میکسیمم, وہ بھی حاصل کر لی. تو اب اس نے کیا چاہیے؟ حسن, میں صرف ایک اینگل کے اوپر آپ کی جو پوائنٹ آف ویو جانا چاہ رہی ہوں. میں ایک تجزیہ یہ پڑھ رہی تھی, چونکہ وہ زائنسٹ لابی کو اپیل کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ سے اس کے بڑے قریب رہے ہیں. ان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ کیسے جیروسلم کے اندر جو ہے US ایمبیسی بھی منتقل ہوتی ہے, ابراہم ایکورڈز وغیرہ بھی ہمارے سامنے معاملات ہیں. تو اس وقت اگر زائنسٹ لابی کو اپیل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے ایک کیوس کریٹ کرنا ہے, چونکہ زائنسٹ لابی بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیوس کریٹ ہو, ان کے ہائی اسٹیکس یہاں پہ انوالو ہیں, تو پھر خان صاحب کو وہ دوبارہ کھلا چھوڑنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پریشرائز کر سکتے ہیں تاکہ ایک سول وار کی سچویشن شام اور لیبیا والی کریٹ کی جائے. اچھا نہیں, میری بات سن, اس میں تھوڑا سا دیکھیں تو پہلے تو ان کا 2 ایریاز ہیں. ایک تو بلوچستان بھی انہی کا ہی ٹارگٹ ہے, اور وہاں پر وہ پہلے کبھی ہندوستان کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں, کبھی کس طریقے سے کرتے ہیں, لیکن وہاں پر وہ کرتے ہیں. اور ہندوستان کو جو ایٹمی پاور بھی بنایا انہوں نے بنایا. ایک بات تو آپ کو پتہ ہے نا, نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کا جو خطہ ہے, اس خطے کے اندر جو کہ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انریسٹ آ چکا ہے ہمارے اپنی ود ان کنٹری, اس کو ہم نے کافی حد تک اس انریسٹ کو کور کر لیا ہے. اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں, جو ایک قسم کا نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی گئی تھی, لوگ آہستہ آہستہ اسٹیبلائز ہو چکے ہیں. جن کے مائنڈس کو پلوٹ کیا گیا تھا وہ نارملائز ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اب لوگ چکنی چپنی بات کہتے ہیں, چکنی چپڑی باتوں میں زیادہ نہیں آئیں گے, اور انہوں نے بیسکلی اپنی زندگی کی طرف فوکس کر لی ہے. دیکھیں, ابھی چند دن پہلے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو اور بشرا بیگم کو 14 اور 7 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس تھا جی, مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کتنے لوگوں نے ریئیکشن دیا. اب کوئی بھی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ ایون سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے احتجاج نہیں دیکھا. لوگ ان کو پہچان چکے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو پاپولیرٹی کا گراف اوپر گیا تھا اینٹی امریکہ سلوگن کے ساتھ, وہ امریکہ کو بار بار بلانے پر
اور اس قسم کی باتیں کرنے پر کول اور فیل میں تضاد پر وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے. اور اس میں لوگوں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیکھ لی نا کہ کس طریقے سے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئیں, جیلوں میں پڑے ہوئے تھے, ان کی قیادت نے ان کو پوچھا تک نہیں, ان کو کوئی لیگل اسسٹنس تک نہیں دی, ان کو کچھ پتہ نہیں, تو لسٹیں بھی فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں, لسٹیں بھی نہیں دیتے. حقیقت یہی ہے میں نا. اچھا حسن, آپ کی کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. آج کی نشست جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کو وہ ایک سرکس کے اندر گھمایا جاتا ہے, دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور بیک ڈور کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, مگر اب عوام کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کی, اپنے ریئل ایشوز کی فکر کرنی ہے یا آپ نے کلٹ فالوئنگ کے ٹریپ کا شکار ہونا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.